न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। आज जिस्मानी तौर माज़ूर अफराद का आलमी दिन है, यानी जिन्हें हम जिस्मानी तौर ख़ास अफराद भी कहते हैं, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। आज चूँकि मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते हैं, इस जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के हवाले से मुख्तलिफ़ तकारीब मुनक़द किए जाते हैं, और आज हम एक ऐसी स्टोरी से आपको आगाह कराते हैं, रोशनास कराते हैं। एक ऐसे नौजवान से हम मुलाकात करते हैं जो माजूर लोगों के लिए, यानी उनके हुकूक के लिए काम कर रहे हैं। इस नौजवान ने अपनी डिसेबिलिटी, यानी अपनी जो जिस्मानी तौर ख़ास हैं ये, उस पर उन्हें फ़ख्र है, और उनका हर वक्त मुस्कुराता चेहरा और रोशन आँखें इस बात की गवाही भी देता है कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चाहे व्हील चेयर या स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात करके इस बात का बखूबी अंदाज़ा होता है कि उनकी सोच, मजबूत इरादे और हौसले किसी सहारे का मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब की। ये कुंजर में रहते हैं और ये सिलाई का काम करते हैं और अपना दुकान चलाते हैं, अपने अहल अयाल की कफ़ालत करते हैं, और जिस पर भी हमें फ़ख्र है कि उन्होंने अपनी ये डिसेबिलिटी, जो ये कमज़ोरी है जिस्मानी तौर ये ख़ास है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर उसे हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने दूसरे लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, बल्कि दूसरे लोगों के लिए ये मशअल राह है। चलिए सीधे तौर पर हम बातचीत करते हैं मोहम्मद अमीन साहब से। अमीन साहब, सबसे पहले आज जिस्मानी तौर ख़ास अफराद जो है उनका आलमी दिन मनाया जाता है। हम आपसे ही शुरुआत करेंगे। आप दुकान चला रहे हैं, आप सिलाई का काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। बहुत सारे लोग, चाहे मर्द व ख़वातीन, आपके पास आते हैं, अपने कपड़े सिलाते हैं, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आपकी चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे पास टाइम निकाल के यहाँ आए हैं और मेरे साथ बात कर रहे हो। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, मैं कुंजर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 41 है। मैं बचपन से ही माजूर था, फिर मैंने ये दर्जी का काम सीखा। तकरीबन मैं 15 सालों से ये दर्जी का काम कर रहा हूँ। इस दर्जी की काम ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इज़्ज़त दी है, पैसे कमाए हैं, और लोगों के लिए मैं आइडल भी बना हूँ। क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ कि अच्छे आदमी, नॉर्मल आदमी भीख मांग रहे हैं, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। ऊपर वाले के पास मैं शुक्र करता हूँ कि ऐसे हो के भी मैं अपने हाथ से 10 पैसे कमा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत है। से आपने ये दुकान चलाना जो है सोच लिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एहसासी कमतरी के शिकार होते हैं, तो किस तरह, किसका हाथ सबसे ज़्यादा है इस काम को सीखने में, इसकी तरबियत हासिल करने में, फिर उस दुकान को इस्टेब्लिश करने में सबसे पहला ज़्यादा हाथ किसका है और किसका कंट्रीब्यूशन रहा आपके साथ? सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार अल्लाह ताला का हूँ, उसके बाद मैं अपने नाना का हूँ। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है तो मैं घर में ही बैठ गया। फिर नाना जी ने मुझे डाला एक उस्ताद के पास, वो गांव में ही था। उस्ताद का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे अच्छे तरीके से सिखाया। 1990-91 से मैं अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर 2002 से मैं अलग कर रहा हूँ, मैं उस्ताद बन गया। अब मैं अपना काम चला रहा हूँ। खुदा का शुक्र है, मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ। इसका शुक्र मैं खुदा से भी कर रहा हूँ और उस उस्ताद से भी, और अपने नाना जी का भी। यहाँ पे जो आप ये दर्जी का काम करते हैं, तो कितने लोग आपके पास आते हैं कपड़े सिलाने के लिए? तो उसमें कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है? लोग, क्योंकि उसमें मर्द और ख़वातीन दोनों लोग शामिल होते हैं। मुनीर साहब, उसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास फुर्सत ही नहीं होते हैं। मेरे पास काम बहुत होता है। खुदा का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ और इन ख़रीदारों का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं इस बाज़ार का एंड पे हूँ। एंड पे भी मेरे पास फुर्सत नहीं होती है कपड़े सिलाने की। आप खुद देख रहे हो कि मेरे पास कपड़ा कितना पड़ा हुआ है। अमीन साहब, आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं,
اور سنا ہے ہم نے کہ آپ نے بہت کام کیا ہے ایسے جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں، جو جسمانی طور خاص لوگ ہیں، ان کے لیے آپ نے بہت سارا کام کیا ہے اور ان کے اقدامات کے لیے ان کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں. تو کیا کچھ آج تک پیش رفت ہوئی ہے آپ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے؟ ہم ان کو اویئر کرتے ہیں کہ اپنے گھروں سے نکلو، آپ بھی کام کرو. ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ زیادہ تر جو ڈسیبل ہوتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ہم ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ اپنے آپ پہ باری مت ہونے دو. آپ باہر نکلو، باہر کی دنیا دیکھو. بہت سارے کام ہے، ہاتھوں سے کام ہے. جس کو ہاتھ نہیں ہے پیروں سے بھی کام ہے، جس کو پیر بھی نہیں ہے ہاتھ بھی نہیں ہے زبان سے بھی کام ہے. ہمارے بات بھی خریدنے والے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں ان کے بھی خریدار ہے. تو ہم اس وقت اس ڈیجیٹل دور میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں. تو آپ محتاج نہیں ہیں. اب ہم سرکار کی اور آئیں گے. سرکار کی طرف سے مختلف اقدامات اٹھائے جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو کتنے اقدامات اٹھائے گئے ہیں آج تک؟ کتنا فائدہ ملا ہے آپ کو اور مزید کیا کچھ ضرورت ہے آپ لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے؟ سرکار جو ہمارے لیے کام کرتی ہے اور کر رہی ہے کچھ حد تک کامیاب ہوئی ہے. جیسے سکوٹی کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ ہے. مگر پینشن کے بارے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ 2000 سے ہم 1000 روپے لیتے ہیں. آج مہنگائی کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے 1000 روپے میں کیا ملتا ہے. تو ایک ظلم ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو وڈو ہے یا اولڈ ایج ہے ان کے ساتھ ہم کو جوڑا گیا ہے. ہمیں ان کے ساتھ جوڑ کے جو 1000 روپے وہ لوگ لیتے ہیں وہی 1000 روپے ہم بھی لیتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم 100% ڈسیبل ہے، کوئی 60% ہے، کوئی 50% ہے، اسی طرح پرسنٹیج کے حساب سے ہمیں پینشن مل جائے. اگر پینشن کا ہم لوگوں کو ان لوگوں کو ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرے. جیسے کہ کوئی یونٹ ٹیلری یا جالا دوزی ہے یا تلا دوزی ہے، ایسے کوئی چھوٹے چھوٹے یونٹ کر کے اگر سرکاری ہوں گے تو ہم لوگوں کو وہاں ایڈجسٹ کر کے کوئی اگر سیکھ کے ہے وہ ڈسیبلوں کو سکھائیں گے، اپنے ہاتھوں سے کما کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائیں گے. نہیں تو یہ 1000 روپے سے ہم کو کچھ نہیں ملتا ہے. اس 1000 روپے سے ہمارا دماغ جسم ڈسٹرب ہے. امین صاحب کہتے ہیں کہ امین صاحب کا مسکراتا چہرہ ہمیشہ دوسروں کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں، کیونکہ آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی جسمانی طور خاص لوگ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب امین صاحب ملتے ہیں تو پہلے ہی مسکراہٹ ہوتی ہے، تبسم ہوتا ہے ان کے چہرے پر، تو اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس میں بہت کچھ، اس کے ہر ہنسی کے پیچھے غم بھی ہوتا ہے، لیکن غم کو حاوی کرنے نہیں دینا ہے. ہنسی میں ہی اپنی طاقت بنانی ہے. غم چھپانے سے ہنسی آ جاتی ہے. ایک شاعر نے بولا ہے کہ کشمیری شاعر ایک ہے، اس نے بولا ہے یا ژٕ بند تیُتھ ہیوٗ سُکھنور یُتھ ژٕ قومس یِکھ بکار نت نرین منٛز بنگلہٕ رٲگِتھ بیتھ زاپانس اندر. ہم کو گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، ہم کو باہر نکل کے ڈسیبلوں کے بھی کام کرنے ہیں اور اپنے بھی کام کرنے ہیں. ڈسیبل کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں ڈسیبل ہوں. جو ایک پیر سے ڈسیبل ہے میں نہیں اس کو سمجھتا ہوں یہ ڈسیبل ہے. جب میں 100% ڈسیبل ہو کے کام کر سکتا ہوں، جو 50% ڈسیبل ہے وہ بھی کیوں مانگے گا؟ امین صاحب مجھے یہ بتائیں، کیا معاشرے میں کبھی امتیازی سلوک آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ لوگوں جو آپ لوگ ہیں، تو اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کبھی امتیازی سلوک، کیونکہ بہت ساری شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے معاشرے کے اندر. ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن آج اویئرنیس بہت ہے. ایسے لوگ بہت کم ہیں. اب زیادہ تر لوگوں کے پاس اب اویئرنیس ہے. ہم کو جو نارمل لوگ ہیں آج وہ بھی ہم کو مدد کرنے کے لیے آگے آتے ہیں. پرانا زمانہ گیا ہے، اب نیا دور ہے. نئے دور میں جو نئے لڑکے ہیں یہ ہم کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسیبل ہے. اور اس کے لیے میں منیر صاحب آپ کو بولوں گا، مجھے فخر بھی ہے کہ میں کنزر میں پیدا ہوا ہوں، کہ کنزر میں مجھے اتنی عزت ملی ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو دیہات میں ڈسیبل ہوگا اس کو اتنی عزت ملے گی، کیونکہ دیہاتوں میں ابھی تک کمتریا نظر کمتریا ہے. تو کنزر میں مجھے ساتھ کنزر کے یہ نوجوان رکھتے ہیں. جیسے کہ یہاں کے مسجد شریف ہے اس کا بھی میں یہاں متولی ہوں، یہاں مقبرہ ہے اس کا بھی میں یہاں متولی ہوں. امین صاحب، یہ ہم نے سوچا کہ آپ سیاست پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں،
پولیٹیکلی بھی آپ بہت ساؤنڈ ہے اور تو آپ سے مشورہ بھی لیا جاتا ہے. تو آپ نے شاید پنچایتی الیکشن بھی لڑا تھا شاید. انشاءاللہ ہم جب تک دوسرا پنچایتی الیکشن آ جائے گا تب تک ہم کو پولیٹیکل ریزرویشن مل جائے گی. انشاءاللہ ہم کو امید ہے اس گورنمنٹ پہ. جب ہم کو پولیٹیکل ریزرویشن مل جائے گی یہ پتہ تبھی چل جائے گا کہ ہمارے پاس کتنا طاقت ہے. تو سیاسی طور پہ آپ کے بہت بڑے لیڈران آپ کے پاس آتے ہیں مشورہ لینے کے لیے. صحیح بات ہے. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ لوگ ہم سے مشورہ مانگتے ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے جو وہ سیاسی لوگ ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آگے چل کر آپ الیکشن میں یعنی اتریں گے, الیکشن لڑیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں یہاں پنچایت نہیں ہے, یہاں بلدیات ہے. بلدیات میں ہم ضرور حصہ لیں گے انشاءاللہ. امین صاحب, آج جو یہ ورلڈ ڈسیبل ڈے منایا جا رہا ہے, جسمانی طور خاص معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اس پہ لاسٹ میں کیا کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ لاسٹ میں یہ میسیج دوں گا میں آپ کو کہ گورنمنٹ فیل ہے. گورنمنٹ یہاں کی گورنمنٹ فیل ہے. اس لیے فیل ہے کہ یہاں پہ ریمپ نہیں ہے. ڈسٹرکٹ میں دیکھو آپ, ڈسٹرکٹ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں سے آپ شروع کرو. ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ٹنگ مرگ تک کسی سوشل ویلفیئر تحصیل میں یا ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر میں آپ کو ریمپ نہیں آپ کے کہنے کا مطلب جو بھی سرکاری عمارت ہے جہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا وہاں پہ ریمپ ہونی چاہیے. ہاں, ایون کہ جے کے بینک آج اتنا بڑا ادارہ ہے لیکن ہمارے لیے نہیں ہے. ہم جے کے بینک کی کوئی فیسلٹی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. جیسے اے ٹی ایم ہے یا جے کے بینک ہے, چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ہم کو, اگر ہم جب بھی آپ دیکھو گے تو جے کے بینک دوسری منزل میں ہوتا ہے, کوئی جے کے بینک پہلے منزل میں نہیں. اس کے لیے سہولیات ہونی چاہیے. اگر ہمارے اکاؤنٹ میں 1000 روپے ہوں گے یا 2000 روپے ہوں گے, یہ سارے عام دوسرے کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم کو ایک انٹری کے بعد ایک دوست اوپر بھیجنا پڑتا ہے, دوسری انٹری کے بعد دوسرا دوست بھیجنا پڑتا ہے. تو یہ اوپن ہے ہمارے اکاؤنٹ میں کتنا ہے. تو اس کا معنی کہ امتیازی سلوک ہوتا ہے مگر گورنمنٹ کی طرف سے. جو یہ عام لوگ ہیں یہ ہمارے لیے بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں. امین صاحب, لاسٹ میں ایک بتائیے, جو آپ کی طرح لوگ ہیں ابھی بھی گھروں میں اپنے بیٹھے ہیں, وہ کام کاج نہیں کرتے ہیں, تو کیا ان کو کیا کرنا چاہے تاکہ وہ بھی گھروں سے باہر آ کر اس طرح کے کام کاج کریں تاکہ اپنے ہی ٹانگوں پہ کھڑا یعنی ہو سکتے ہیں اور اپنا روزگار کما سکتے ہیں؟ ان کو 1000 روپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ان کو گھروں سے نکل کے باہر آنا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ہمارے لیے روزگار ہے. یہاں پہ ہاتھوں کا کام ہے, سوئی کا کام ہے, ٹیلر ماسٹر کا کام ہے. اگر میرے پاس بھی آئیں گے, ہم چھوٹے چھوٹے یونٹ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, کریں گے انشاءاللہ 2025 کے اینڈ میں ہم یونٹ کھولیں گے. مگر ہم ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں یہ بہت بڑا ہے, ہم ٹنگ مرگ میں بہت اچھے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم یہاں پہ کھولیں. تو ناظرین, پہلے کچھ تصویریں ہم دکھائیں گے, اور یہ دیکھیے آپ یہاں پہ جو امین صاحب ہے یہ درزی کا کام کرتے ہیں. یہ دیکھیے آپ مشین بھی سامنے ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کی دکان ہے. جو بھی خریدار ہے, جو بھی لوگ ہیں, وہ ان کے پاس کپڑے لے آتے ہیں اور یہاں سے اپنے کپڑے کی سلائی جو ہے وہ کر کے لے جاتے ہیں. اور چاہے خواتین ہیں, چاہے مرد ہے, چاہے لڑکے ہیں, ہر چیز میں یعنی اس وقت امین صاحب جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے. اور دیکھیے خود ہی کپڑے جو ہیں یہاں پہ جو سلائی ہے وہ کرتے ہیں اور میجرمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. ان ساری چیزوں میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے اور خود یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ اب امین صاحب جو ہے یہ مشعل راہ بنے ہوئے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے, کیونکہ انہوں نے پہلے ہی یہ کہا کہ انہیں اپنی جو یہ معذوری ہے, جسمانی معذوری, یہ جسمانی طور یہ خاص ہیں, تو انہیں اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہے. اور انہیں ان کے اندر قوت ہے, کیونکہ جب انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے, اگرچہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے پاس ٹانگوں میں یعنی پیروں میں کمزوری ہے مگر ان کے دماغ میں کمزوری نہیں ہے, بلکہ یعنی ذہنی طور یہ یعنی فٹ ہے, ذہنی طور پہ یہ یعنی صحیح ہے, سلامت ہے. اس لیے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ یہ یعنی میسیج دے رہے ہیں کہ لوگوں کو چاہے وہ جسمانی طور فٹ ہیں یا جسمانی طور خاص ہیں, دونوں کو آگے آنا چاہے اور اس طرح سے انہیں یہاں اپنا کام کرنا چاہے تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو سکیں. اس لیے آج اس جسمانی طور خاص عالمی دن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ امین صاحب جسمانی طور خاص افراد کو بااختیار بنانے کے لیے اور ان کو مرکزی دھارے میں لانے کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق سے متعلق معاشرے کو حساس بنانے کے لیے پرعزم ہے, اور ساتھ ہی یہ مشعل راہ بنے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیے جب انہوں نے یہ دکان چلائی ہے اور دکان چلا رہے ہیں, درزی کا کام کر رہے ہیں, تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ مشعل راہ بنے ہوئے ہیں. اور اگر
کوئی بھی بے روزگار ہے تو نظر جب اس امین صاحب پہ دوڑائیں گے تو ضرور ان کے اندر حوصلہ آ جائے گا، جذبہ آ جائے گا، اور وہ از خود اس طرح کے کام کر کے اپنے روزگار کے وسائل ڈھونڈ نکال سکتے ہیں۔ اس لیے آج جسمانی طور خاص کا یہ جو عالمی دن ہے، ان کے حوالے سے یہی میسیج ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ جو سرکاری دفاتر ہے ان میں ریمپس نہیں ہے ان کے لیے، تاکہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے جو انہوں نے الزام لگایا ہے، اور اس لیے سرکار کو بھی اس پہ غور کرنا چاہے، اور جو بھی جسمانی طور خاص افراد ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے علیحدہ سکول اور ان کے لیے علیحدہ ایسے سیٹ اپس تیار کیے جانے چاہے تاکہ ان کو ایک اچھی خاصی تربیت دی جائے، تاکہ وہ بھی آگے چل کر آگے بڑھے۔ اور اس طرح آج اس دن کے حوالے سے سرکار کو بھی اور لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہے، اور امین صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کو اپنا یعنی مشعل راہ بنانا چاہے، اور ان سے یعنی تحریک حاصل کرنی چاہے تاکہ آگے بھی وہ بھی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں کنزر سے منیر حسین خرہ۔